आए खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने न दिया। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। आए खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सिताइश करो है उसके मुकद्दसो, और उसके कुद्स को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बिश ना होगी। आए खुदावंद, तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छिपाया तो मैं घबरा उठा। आए खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की कि जब मैं गोर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले आए खुदावंद और मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप न रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। आज खास तौर पर खुदा का शुक्र करना चाहता हूं कि जिसने मुझ पर रहम किया और ये खिदमत बख्शी। कितने बरस हो गए शायद 11 साल हो गए। खुदावंद को मालूम है, क्योंकि उसी ने ये हुक्म दिया, उसी ने ऐसे भाई बहन पैदा कर दिए जो इस खिदमत के लिए दुआ करते रहे हैं। अजीब तरीके से खुदा इस खिदमत के लिए जो कुछ चाहिए वो पूरा करता रहा है। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ आज ख़ास तौर पर आप सबके लिए और इस मौके के लिए जो आज तक उसने बख्श दिया। आज भी खुदा अपने लोगों को बरकत देगा, ज़रूर देगा। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, खुदा के बंदो, खुदा के प्यारो, आप सब के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी हलीमी और फिरोतनी के साथ पेश करता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो इन बरसों के लिए जो तूने बख्श दिए थे, ये खिदमत जो तूने अता की। और अगर किसी की जिंदगी को तेरे इस कलाम से किसी किस्म का भी फायदा हुआ है, शिफा मिली है, जिंदगी में एक नया काम हुआ है, हिम्मत बढ़ी है, तो खुदा तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र उन सब के लिए जिन्होंने इस खिदमत के लिए दुआ की है, मुझे दुआ दी है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है। ऐ खुदा मेरी शुक्रगुजारी कबूल कर और उन्हें बरकत दे। प्यारे भाई बहनों,
خداوند کے لوگوں، یہ خداوند کا کلام ہے جو آپ سنتے ہیں. جس کتاب میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کتاب کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو اسے پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ کتاب انہیں پڑھنے لگتی ہے. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب مجھے پڑھ رہی ہے اندر سے. کیا لکھا ہوا اندر میرے، کیا ہے میرے اندر، یہ کتاب اندر سے انسان کو دکھانے لگتی ہے. ایسا لگتا ہے اسے پڑھ کے سنا رہی ہے دل کا حال. یاد ہوگا آپ کو، ایک دفعہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک عورت کو پکڑ کے لے آئے کہ یہ این فیل میں، برے کام میں پکڑی گئی ہے. ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور خدا یسوع مسیح نے ایک ہی سوال ان سے کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تو وہ پہلا پتھر مارے اس کا. اور پھر وہ زمین پر لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہا تھا؟ ایسا لگتا ہے جو کچھ وہ لکھ رہا تھا وہ اپنی آتما میں، اپنی روح میں اسے پڑھ رہے تھے. ان کا دل بتا رہا تھا کہ یہ جو کچھ لکھ رہا ہے یہ تو برا کام تو نے کیا. اسی طریقے سے اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کتاب ہم کو پڑھنے لگتی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جہاں اس کتاب میں ہم کو اپنے دل کا حال نظر آتا ہے ایک آئینے کی طرح، اسی طرح ہمیں خدا کا ہاتھ دکھائی دیتا پڑا ہوا. آواز سنائی دیتی ہے اس کی. اس آواز میں پیار ہے، اس آواز میں دعوت ہے، اس میں امید ہے، بلاہٹ ہے. سو خدا کا شکر ہے آپ اس کلام کو پڑھتے ہو. اور اگر نہیں ہے تو آپ ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے، کیونکہ اس میں اچھی باتیں آپ کو ملیں گی. وہ باتیں ملیں گی اچھی اس لیے کیونکہ وہ خدا کی ہیں. چونکہ وہ خدا کی باتیں اس لیے سچی باتیں ہیں، اس سے بھلا ہوتا. تو آج خدا کے کلام میں سے ہم کچھ باتیں دیکھیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں پیشن گوئی ہے. پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ دن بہت برے ہوں گے. دن تو تب بھی اچھے ہوتے، دن میں تو کچھ تبدیلی نہیں ہوتی. ابھی تک خدا کا شکر ہے جیسے تھا ویسے ہی ہے، اور جب تک وہ دوبارہ نہ آئے ویسے ہی ہوگا. سورج نکلے گا، غروب ہوگا، رات ہوگی، چاند تارے دکھائی دیں گے، سب کچھ ویسے ہی ہوگا اور تبدیلیاں بھی ہوں گی. لیکن جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر بدی کا قبضہ ہو جائے گا. دل بدکاری کے قبضے میں ہوں گے، برے ہوں گے. اس لیے دیکھیے ایسا لکھا، یہ جان رکھ، تعجب نہ کرنا، گھبرانا جانا، ڈرنا نہ. دن برے ہوں گے، آخر یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے. کیا ہوگا برے دنوں کا نتیجہ؟ آدمی خود غرض، زر دوست خدا کے دوست نہیں ہوں گے، پیسے کے دوست، پیسے کو دوست سمجھیں گے. شیخی باز، مغرور، بدگو، بری باتیں بولنے والے، ماں باپ کے نافرمان، حکم نہیں مانیں گے ماں باپ کا، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی. جو قدرتی جانوروں میں بھی محبت ہوتی ہے وہ آدمی میں سے نکل جائے گی، عورت میں سے نکل جائے گی. سنگ دل، پتھر کی طرح دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، کوئی کنٹرول نہیں اپنے اوپر ہوگا. تو تند مزاج، بہت تیزی سے غصہ ان کو آئے گا. نیکی کے دشمن، عجیب بات یہ ہے کہ ان کو دکھائی دے گا یہ آدمی اچھا کام کر رہا ہے، اس کے دشمن ہو جائیں گے. نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے، زر دوست اور عیش و عشرت کے دوست ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اصل کو قبول، اس کا جو اثر ہوتا اس کو قبول نہیں کریں گے. دیکھنے میں دیندار لگیں گے، اندر سے خدا کی نظر میں بدکار ہوں گے. اوہ، ایسے برے دن آ گئے کیا؟ اخبار پڑھ لینا آپ. اخبار پڑھنا ایسا لگے گا کہ یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں، بلکہ ان باتوں کا یہاں ذکر نہیں جو اتنی شرمناک باتیں ہو رہی ہیں. ایسے برے دن آ گئے. یہ تو ہے پیشن گوئی جو پوری ہو رہی ہے، اور ابھی اس سے بھی زیادہ برے دن آئیں گے. خدا کے کلام میں بتایا اس سے بھی زیادہ برے دن ہوں گے.
لیکن خدا کے کلام میں خوشخبری، اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں، خوشی کی خبر، بہت پیارا سماچار ہے۔ وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ انہی دنوں میں، انہی حالات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ کہاں جائیں، اب کسے پکاریں۔ انہیں خدا کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر جو کچھ خدا ان کی زندگی میں کر دیتا وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے کہ یہ ہوا کیسے۔ دنیا والے انہیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، تو ان کی گواہی جو ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ دن برے ہیں کہ بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، برے دن ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے انہی برے دنوں میں خداوند لوگوں کو آواز دیتا ہے طرح طرح سے، کسی نہ کسی طریقے سے ان تک خدا کے پیار کی آواز پہنچ جاتی ہے، اور پھر ان کی زندگی میں کام شروع ہو جاتا ہے نیا۔ تو ان کی زندگی جب بدلتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گواہی دیتے ہیں۔ ان کی گواہی بہت خوبصورت ہے۔ ایماندار لوگ آج بھی تمام دنیا میں اسی قسم کے برے حالات میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک دن برے ہیں، دل برے ہیں، لیکن خدا کی محبت جاری ہے۔ خدا کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بچانے پر قادر ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ ان کی گواہی بڑی شاندار ہے، اور وہ خوشی مناتے، یاد کرتے، خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے، پھر وہ شکر کرتے ہیں خدا کا اس کام کے لیے جو خدا نے ان کی زندگی میں کر دیا، اور پھر وہ خدا کا شکر کرتے ہیں انہی دنوں میں ایک انعام کے لیے جو خدا نے ان کو دے دیا۔ کیا ان کا برا حال تھا، کوئی خبر ان کے لیے اچھی تھی ہی نہیں، باہر سے بھی بری باتیں، اندر بھی بری باتیں، اور وہ لاچار اور مایوس ہو کر یہ کہتے تھے کہ اب کریں کیا۔ جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہے، مگر جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں پتا، کیا کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں پتا، کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دشمنوں پر شک کرنا، انہوں نے کچھ کر دیا ہوگا، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، روحیں ہیں، بدروحیں ہیں، بھوت پریت ہیں، شاید ہمیں انہیں خوش کرنا چاہیے تھا۔ تو بیچارے جا کے قبروں پر کوشش کرتے ہیں کہ شاید قبر میں سے کچھ امید پیدا ہو جائے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح سے کوشش کرتے ہیں وہ، لیکن گواہی یہ ہے کہ اچانک، کوئی تو کہتے ہیں کہ کہیں سے کاغذ، کباڑی کی دکان پر گئے تھے، ایک میں نے سنا کباڑی کی دکان پر گئے تھے، تو وہ جو چیزیں دیتے ہیں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، تو کباڑی کی دکان سے کوئی حلوائی لے آیا وہاں سے کاغذ، تو اس میں اس نے کچھ لپیٹ کے دے دیا، کباڑی کی دکان سے کتاب جہاں پھینک دی تھی کسی نے، وہاں سے حلوائی کی دکان میں آ گئی، حلوائی کی دکان میں انہوں نے اس کی پڑیا بنا کے کسی کو دی، تو جو چیز تھی وہ تو کھا لی انہوں نے، پھر دیکھا یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، وہاں پر لکھا ہوا تھا، اے تھکے ماندے اور بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ کون ہے جو مجھے آرام دینے کو کہہ رہا ہے؟ اس پرچے کو پلٹ کے دیکھا، ایک اور جگہ لکھا ہوا تھا، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یہ کون ہو سکتا؟ مجھ گناہ گار کو تو سب نے ہی نکال دیا، میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا، کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی، کس سے کہوں، کون سنے گا؟ اس حالت میں انہوں نے خدا کا کلام سنا، اتنا شکر کرتے آئے، خدا میں اتنی اچھی بات سنی، دل میں امید پیدا ہوئی، اور وہ کتنا مبارک دن تھا کہ جب میرے دل نے کہا تو مان لے، تو مان لے، تیرے لیے بڑا اچھا موقع آج ہی ہے، نجات کا دن۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، خدا کے اس کلام کے لیے جو یسوع مسیح کی زبان سے آپ تک پہنچا ہے۔ میں ہلاک کرنے نہیں آیا، میں تو جو ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں،
ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں اور اپنی جان ان کے لیے دینے کے لیے آیا ہوں. ان کو یقین نہیں آتا تھا, جب خدا کا کلام سنا تو یقین نہیں آتا تھا کہ میرے گناہ, میں اس قدر شرمندہ ہوں, میں منہ نہیں کھول سکتا, کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتی, میں کیا کروں, کہاں جاؤں. اور خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا ہے تو اپنا گناہ مجھے دے دے, اپنی شرمندگی مجھے دے دے, میں اسی لیے آیا ہوں, یہ میں اٹھا لوں گا. تو شکر کرتے ان کی گواہی ہے کہ ہمارا تو بہت برا حال تھا, تو شکر ہے وہ کلام سن لیا ہم نے. یہ بڑا پیارا کلام ہے, آپ اس کو سنیے, اس کو پڑھیے اور خداوند سے کہیے میں سنوں گی کہ خداوند خدا کیا فرماتا, میں سنوں گا. اور اگر آپ نے سن لیا تو انہی دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں ہوتا رہے, یہ ہوتا رہے گا, کیونکہ جب وہ آئے گا تبھی یہ سب کچھ بدلے گا. لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے جہاں یہ تباہی ہے وہاں ایک شاندار گواہی بھی ہے. آپ کی یہ گواہی ہوگی, خدا کا شکر ہے میں نے اس کا کلام سن لیا. ہو سکتا کسی نے آپ تک بات پہنچا دی, ہو سکتا آپ یہ کلام سن رہے, نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کوئی وسیلہ نہیں ہے, ویسے ہی اپنا منہ زبانی کسی کو بتا دیتے ہیں, کسی سے بتا دیتے ہیں بھائی آ کر آپ نے, میں آپ کے لیے دعا کروں. وہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ تو ہمارے گھر میں کھانا بناتی ہے, کیا دعا کرے گی. اور مان لیا انہوں نے, تو گواہی ہے کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کا کلام ان کو سنا دیا, بیمار اچھا ہو گیا, وہ گواہی دے رہے ہیں ارے اچھا ہوا, یہ عیسائی نوکرانی ہم نے رکھ لی تھی, اس کو یسوع مسیح کا پتا تھا, اس نے ہمارے لیے دعا کر دی, معلوم نہیں اس کے پاس کیا ہے. تو وہ بتاتے ہیں میرے پاس خدا کا کلام ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ وہ پاک کلام ہے جس کی قدرت بے حد ہے. تو کتنے لوگ ہیں جہاں اس قسم کی بدکاری ہے اور تباہی ہے, وہاں ان کے پاس ایک گواہی ہے, اور وہ شکر کر کے کہتے ہیں خدا کا کلام زندہ ہے, قوت والا ہے. خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی, عظمت سب سے اونچا کیا اپنے کلام کو, کیونکہ اس کی بات میں جو بات ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے, وہ کہہ دیتا اور ہو جاتا. تو وہ شکر کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے. انہی دنوں میں بہت شکر گزاریاں کر رہے ہیں, ایک طرف تو ستائے جا رہے ہیں, مصیبتیں ہیں چاروں طرف, لیکن کلام کے لیے شکر کرتے ہیں, خدا تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ہو. کچھ ایسے جن کے پاس ہے بھی نہیں, تو انہوں نے بچپن میں دو چار باتیں یاد کر رکھی تھی, سن رکھی تھی, وہی ان کے دماغ میں آ جاتی, اسی سے تسلی ان کو ہو جاتی, میں خداوند نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا, تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. یہ خدا کے کلام کے لیے وہ شکر کرتے ہیں, کیونکہ اس کلام کی وجہ سے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. جہاں کسی نے خدا کے کلام کو سن کر اس بات کو پہچانا کہ خدا کا کلام یسوع مسیح ہے جو جسم میں ظاہر ہوا, تو خداوند اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرنے لگتا ہے اور ایک کام ان کے اندر ہونے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کام تھے ہمارے, کس قسم کی حرکتیں تھیں, کس قسم کے شوق تھے, کس قسم کی گندگی ہماری زبان پہ بسی ہوئی تھی, گالی ہر قسم کی گندی سے گندی گالی دیتے تھے, ہنستے تھے اس پر. آج کل تو مذاق جس کو کہتے ہیں, اس مذاق خدا کا شکر ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سمجھ ہے, وہ بات ایسی کہیں گے, ہنسی آئے گی اس پر, ضرور آئے گی ہنسی, لیکن اس میں گندگی اور ذلیل باتیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن آج کل تو پیسہ کما رہے ہیں لوگ, گندگی کی وجہ سے ایسی باتیں سنیں بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ, بڑی اچھی بات ہے صاحب, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے, یہ حماقت ہے, گندگی اور ناپاکی ہے. لیکن ان کا کہنا ہے ہماری زبان پر تو گندگی بسی ہوئی تھی, ہمارے دل کے خیال ناپاک تھے, یہ کیا کر دیا خدا بندو نے. ان باتوں سے اب نفرت ہوتی جا رہی. جب سے ہماری زندگی میں خدا کا کلام آیا ہے, جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا نا, 119 زبور پڑھنا, اس کی 176 آیتیں ہیں, لیکن آپ ان کو اچھی طرح پڑھیے, ساریوں کو پڑھیے, اکٹھا پڑھ جائیے. جیسے کسی رشتہ دار کی, کسی پیار کرنے والے کی چٹھی آئی ہے, تو اسے یوں نہیں کرتے کہ آج پڑھیں گے ایک اگلے ہفتے پڑھیں گے, ایسے نہیں ہوتا, اسے تو اسی وقت پڑھتے نا. تو اس طرح آپ زبور 119 پڑھیے, دیکھنا اس میں کتنی پیاری باتیں خدا کے کلام کے بارے میں. کہہ رہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا, کیوں؟ تاکہ تیرا گناہ نہ کروں. وہ گندی باتیں, وہ گندے خیالات, وہ گندی تصویریں, وہ گندی سوسائٹی, لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا, کہتا کلام ایسا اندر آیا کہ بدھا جانے کو جی نہیں کرتا, سب چھوٹ گیا. وہ تبدیلی جب سے آنے لگتی ہے تو اس تبدیلی کی وجہ سے ایک نئی امید ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے.
ایسا کہتا خدا کا بندہ، جوں جوں ہماری یہ جو دکھنے والی انسانیت ہے، ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی، ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جا رہی ہے، اندر سے ایک نیا پن ہو رہا ہے ہمارے اندر۔ یہ وہ بات ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کو حکم نہیں ہے، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ کمال ہو رہا ہے ان کی زندگی میں۔ کمال یہ ہو رہا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں، ایک نیا مخلوق ہے وہ۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا پن آ رہا ہے، گندی باتیں دور ہو رہی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ اس قسم کی عجیب سی ان کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا من تیرا شکر ہے کہ تجھ پر جو میں ایمان لائی ہوں یہ کوئی محض ایمان کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عمل ہو رہا ہے میری زندگی میں۔ تو وہ شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے کہ خدا کا کلام میں نے سن لیا، شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام میرے اندر ہے، یہاں میرے گھر میں ہے، خدا کا شکر ہے اس کا کلام میرے اندر ہے، اور پھر وہ یہ کہ خدا کا کام میرے اندر ہو رہا ہے۔ خدا کا کام، اور خدا کے کام بڑے خوبصورت ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ یہ ایک دنیا ہے اندر ہمارے، ایک دنیا ہے، اجاڑ دنیا، اجاڑ دنیا، لیکن جب وہ آتا ہے تو پھول کھل جاتے ہیں آنگن میں، انگنا پھول کھلے، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا میرا مالک اندر، میرا خداوند اندر آیا ہے، پھول کھل جاتے ہیں۔ برباد زندگی، وہ جو رو رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا خداوند آنسو تو آ رہے ہیں پر اللہ میں تیرے پاؤں دھوؤں ان سے، تو نے میرے اندر ایک نیا کام کر دیا، کیا حال تھا میرا، کیا کمال کر دیا تو نے۔ انہی دنوں میں جب لوگ بڑا دن کہہ رہے ہیں نا، بہت تیاریاں ہو رہی ہیں بازار میں، سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں تو ایک بڑا کام کیا اس نے، میری زندگی میں اس نے ایک بہت بڑا کام کیا، میرے مالک نے مجھ پر ترس کھایا ہے، مجھے بچا لیا ہے اس نے، بہت بڑا کام کر دیا، میں تو کبھی کر نہیں سکتی تھی یہ کام، یہ کیا کر دیا میرے مالک، تیرا شکر ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انعام دیا، ایک انعام کا ذکر کرتے ہیں، کہاں میرا برا حال، کہاں میری گندگی، کہاں ناپاکی، میرا تو حشر بہت برا ہونا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد میرا ہوگا کیا، روح کانپتی تھی، انعام دے دیا۔ لوکا کی انجیل کے 11ویں باب میں پڑھنا میں لکھا، کیا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بچے کو اگر وہ روٹی مانگے تو پتھر دے دے اس کے ہاتھ میں کہ لے کھا مر؟ ایسا بھی ہوتا کبھی؟ انڈا مانگے اسے بچھو دے، معصوم بچے کے ہاتھ پہ بچھو رکھ دے، کبھی کرے گا کوئی باپ؟ نہیں، کہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، توبہ کرو، لکھا روح القدس انعام میں دیا جائے گا، تمہیں ایک انعام بخشا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں جب اتنے برے دن ہیں، بربادی کا راج ہے، ناپاکی کا راج ہے، لوگ گھبرا کے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا؟ خدا کا شکر ہے میرے ان بھائی بہنوں کے لیے تمام دنیا میں ہیں وہ، جنہوں نے خدا کی اس محبت کو پہچان لیا جو یسوع مسیح میں ہے، ان کو کلام سنائی دیتا ہے، محبت بھرا، روز سنائی دیتا ہے، روز ان سے وہ بات کرتا ہے، روز ان کی زندگی میں نئے سے نئے کام ہو رہے ہیں، چھوٹتے چلے جا رہے ہیں گندگی سے، پیار کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں خدا کے پیار میں، کلام کے پیار میں، لوگوں کو پیار کرنے لگے، ساری زبردست زندگی کی تبدیلی ہوتی ہے، تو وہ خدا کے کام کے لیے خوشی مناتے ہیں، اور پھر اس انعام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو روح القدس کا انعام ہے۔ جب وہ آ کے اندر بس جاتا ہے تو بربادیوں کے جو بسیرے ہیں نا وہ سب جاتے رہتے ہیں، ایک نئی قسم کی دنیا اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ او خداوند تیرا شکر ہو تیرے پاک روح کے لیے جو تو ان کو دے دیتا ہے جو بیچارے ناپاکی کے قبضے میں میرے جیسوں پہ ترس کھاتا ہے، خداوند تیرا شکر ہو۔ پیارے بھائی پیاری بہن، سنتے رہو خدا کے کلام میں سے، سنتے رہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، میں خدا کا شکر گزار ہوں
ایک موقع اور مل گیا آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا، لیکن میری بات سے تو کچھ بھی نہیں بات بنے گی، خدا کرے آپ اس کی بات سن لیں تو آپ بھی کہہ سکیں کہ دن تو برے ہیں بے شک، لیکن دیکھو میرے دل سے کیا بات کی خدا نے، ایک ایسا کلام مجھے دے دیا۔ کئی دفعہ ایک چھوٹی سی بات دل میں خدا ڈال لیتا، وہیں سے زندگی بدلنی شروع ہو جاتی، چھوٹی سی بات سے ایک ایسی ہلچل مچ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، یہ میں کیا سوچتی ہوں، نہیں خدا وہ میرے لیے کچھ کر دے گا، ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی، بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جہاں خدا کا کلام ہوگا، خدا کا کام ہوگا، وہاں وہ انعام ہوگا۔ دیکھو اس انعام کے بارے میں سناتا ہوں میں آپ کو، خدا کے کلام کا جو انعام ہے نا، یہ خدا کے پیار کا انعام جو کلام سننے والوں کو ملتا ہے، جو ان کو مل جاتا، جو اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں، توبہ کر کے کہیں میرے بس کا نہیں رہا، میں کچھ نہیں کر سکتی آئے خدا، تو ان کو کہتا لا میں تیرے لیے ایک ایسا کام کر دیتا ہوں کہ تو حیران رہ جائے گی، تو دیکھتے رہ جائے گا، دنیا والے تعجب کریں گے۔ وہ کیا؟ لا میں تجھے ایک انعام دیتا ہوں پاک روح کا۔ وہ پاک روح سے بپتسمہ دے دیتا ہے، بپتسمہ بولتے ہیں اسے، لیکن خدا کا پاک روح اندر آ کے رہنے لگتا ہے۔ بڑی خوبصورت چیز ہے یہ آپ کے لیے، آپ کہو اسے خدا مجھے اپنا پاک روح دے، میری تو اندر ہی تو بدروح ہے، اسے نکال دے، پاک روح دے۔ تو اس کے لیے یہ لکھا ہوا ہے جسم کے کام تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہوتی تھی، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور طرح کی باتیں۔ لکھا ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جب روح اس کا انعام ملے گا تو دیکھو کیا ہوگا، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری۔ یہ چیزیں جب زندگی میں آنے لگتی ہیں تو پھر کہتے ہیں خدا مجھے بہت پیارا انعام تو نے دے دیا، پیارے خدا بڑا پیارا کلام تو نے سنا دیا، پیارے خدا بڑا پیارا کام تو نے زندگی میں شروع کر دیا ہے، پیارے خدا تیرا شکر، اتنا خوبصورت انعام تو نے مجھے دے دیا۔ آپ چاہتے ہیں ایسا آپ کے ساتھ ہو؟ آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے خداوند یسوع جس کی خوشی منائی جاتی، کہتے ہیں بڑا دن ہے وہ آیا اس دنیا میں، وہ تو ہر روز ایسے کام کر رہا ہے۔ اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ دے دے گا آپ کو یہ ساری برکتیں۔ آج